बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हमने आज के इस व्लॉग में बात करनी है। एक तो जो 5 जजेस ने ख़त लिखा है, उस ख़त का मतन आपके सामने पढ़ेंगे। बड़ा दर्दनाक है, इसमें दर्द भी है, इसमें जो है वो बाज़-औक़ात मुझे लगता है कि नाउमीदी है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से नाउमीदी है। किन को? आम लोगों को नहीं, मुझे, आपको नहीं, इस जो अशराफिया को नहीं, बल्कि जजेस को, जिनसे हम इंसाफ लेते हैं। तो उसमें पढ़ूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि उसका जो मतन है, जो 5 जजेस के जो खत नहीं कहेंगे बल्कि उनको स्टेटमेंट कहेंगे, जो स्टेटमेंट उन्होंने ट्रांसफर जजेस के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। इसके अलावा हमने बात करनी है कि ये फोटोग्रामेट्री टेस्ट क्या होता है और वॉइस मैचिंग टेस्ट क्या होता है, और जो मशीन लगाते हैं, कहते हैं जी वो सच और झूठ का तयन कर देगी, और इसकी वैल्यू क्या है। इमरान खान साहब के केस में, 9 मई के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से प्रोसिक्यूशन ने इजाजत ली है 2 साल के बाद। तो उस पर हम जो है वो बात करेंगे एक तो तफसील के साथ कि ये क्या है, ये फोटोग्रामेट्री टेस्ट है क्या। इसके अलावा हमने बात करनी है कि जो फैसल जावेद हैं और ये सारे लोग अडयाला जेल गए थे मुलाकात के लिए, क्या बना। वो पहले हमें पता होता है वैसे कि मुलाकात तो नहीं होनी, लेकिन क्या हुआ वहां पे, उस पे जो वो बात करेंगे। पेरोल पर रिहाई इमरान खान साहब की दरखास्त थी, वो कहाँ गुम हो गई। वो इतने दिनों से दी हुई है और पहले तो लग नहीं रही थी, लगी है तो उसके बाद जो है वो अब उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही इस पे। और आखिर में जाकर हम बात करेंगे कि एक तो ट्रांसफर जजेस के केस पे भी बात करनी है, उसकी प्रोसीडिंग्स जो हामिद खान साहब जो सीनियर वकील है उन्होंने जो दलाइल दिए, और आखिर में असद अली तूर सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बैंक अकाउंट्स बंद हुए थे, उन पे एक FIA ने एक नया इंकशाफ किया है कि क्या FIA ने बैंक अकाउंट क्यों बंद किए। इसमें जो है वो तफसील के साथ जो बात करते हैं। सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं जो एक तो जो जजेस का खत है, जो जजेस की स्टेटमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जस्टिस मोहसन अख्तरकियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समर रफत इम्तियाज, और इसके अलावा एक जज हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान। सबसे पहले तो थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स में पढ़ देता हूं आपके सामने कि जो हामिद खान साहब है, आधी प्रोसीडिंग्स पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दी थी कि ट्रांसफर जजेस की, और अब वाली मुख्तसरन पढ़ देता हूं ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। उसके बाद जजेस का वो जो स्टेटमेंट है, वो दर्दनाक स्टेटमेंट, वो आपके साथ पढ़ना है। अच्छा, आज की जब ये समात शुरू हुई, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने आज दलाइल दिए, और दलाइल के दौरान उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की, काफ़ी सख्त दलाइल दिए, जिसके हवाले से ज़ाहिर सी बात है बेंच जो है उसकी उसकी जानिब से ऑब्जर्वेशन भी, रिमार्क्स भी आए। ये 6 जजेस, ये 5 जजेस का केस है, ये 6 जजेस के खत की तरह ही है। इसका जो असर है वो बड़ा गहरा होगा, इसके असरात बड़े गहरे होंगे। तो इसमें जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि इन जो खतूत है उनको सामने रखें तो आसानी से समझ आता है जज के पायल से क्यों लाएंगे। 6 जजेस के जो खत हैं, उन खत जो है उस खत को सामने रखा जाए तो समझ आता है कि जज पायल से क्यों लाए गए, और खतूत लिखने वाले जजेस सारे हकायक सामने ले आए। चीजें छुपाने से मसाइल बढ़ते हैं, तभी जजेस ने सब कुछ अवाम के सामने रखा। उसके बाद कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को कितना इख्तियार दिया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने यह बात की और यह भी कहा, आमिर रहमान साहब आपने भी इस हवाले से अदालत को आगाह करना है। और हामिद खान साहब ने कहा कि हलफ सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बल्कि फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि आईनी जिम्मेदारी है। उसके बाद हामिद खान कहते हैं कि जजेस मायूस हैं, इसलिए उन्होंने खत लिखकर जो कुछ उनके साथ हुआ वो बता दिया। हामिद जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं वो कहते हैं, हामिद खान साहब आप कब तक खतूत पढ़ेंगे, कुछ आईनी सवालात बताएं। तो यहाँ पर मोहम्मद अली मजहर उन्होंने कहा कि खतूत का फायदा नहीं, ये सब पड़े हुए हैं, हम इन खतूत का क्या करेंगे, ये लार्जर बेंच में जेर समात है और हम इस मामले पर ना कोई हुक्म दे सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। हामिद खान ने कहा कि मैं सिर्फ हकायक आपके सामने रख रहा हूँ, दलाइल देने का मेरा अपना तरीकाकार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अपने दलाइल के तरीकाकार में कोई आईनी सवालात भी ले आए जो मुतल्लका हों। जैसे शकील ने कहा, इन खतूत को पढ़कर क्या आप बदनीति साबित करना चाहते हैं।
حامد خان نے کہا کہ ان خطوط کو سامنے رکھیں تو آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ جج باہر سے کیوں آئے۔ یہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی، عدالت کو بتایا، عدالت کو بتانے کی کوشش کی، اور یہ بھی کہا کہ جو حامد خان نے کہا کہ آئینی بینچ نے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا بلکہ قانونی سوالات پر فیصلہ کرنا ہے، یہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا۔ اور یہ حامد خان نے کہا کہ ججز خط کیس ہے بدقسمتی کے ساتھ آج تک زیر التوا ہے، اس پر کچھ نہیں ہوا، اس پر ہم کبھی بات کریں گے کہ اس کا کیا ہوا، کہاں رہ گیا، کیوں اس پر عمل نہیں ہوا، کیوں جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا۔ قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے، قاضی فائز عیسیٰ کہتے رہے میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی، حالانکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے ایفیڈیوٹس جو ہے وہ دیے تھی، اور اس میں آنوت مطلب وہ بات جو ایک جج جو ہے اس نے حلف لیا ہوا ہے تو وہ جو بات کرے گا وہ اس کے تناظر میں ہوگی۔ اس کے بعد حامد خان نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس فکس نہیں ہوا، ہر کیس میں 26ویں آئینی ترمیم اور آڑے آتی ہے، اس لیے ہمارا موقف رہا ہے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کیس سنا جانا چاہیے تھا۔ جسٹس شاہد بلال نے کہا میرے علم میں ایک بات آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کے صدور ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار ہیں، دونوں صدور اس سیاسی جماعت کے عہدیدار ہیں جس جماعت کے آپ سینیٹر ہیں، اور بار کی سیاست میں قومی سیاست آ چکی ہے، جسٹس شاہد بلال نے کہا، اور یہ کام آپ کے مخالف گروپ نے شروع کیا۔ جسٹس شاہد بلال نے حامد خان سے مکالمہ کیا اور یہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے درخواست کیوں واپس لی۔ حامد خان نے کہا یہاں ججز جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ تو پھر بیچارے بار کے صدر ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ دلائل مکمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا، انہوں نے کہا کہ 1.5 گھنٹہ مکمل کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کل تو ہمارے پاس ایک جج نہیں، پیر کو ہی ہم سنیں گے۔ حامد خان نے یہ بھی کہا کہ 6 ججز کا خط جسٹس عامر فاروق کو خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ آئینی بینچ نے 6 ججز کے خط سے متعلق جو روکا حامد خان صاحب کو، اور اس کے بعد یہ کہا حامد خان نے کہ جب 6 بہادر ججز نے خط لکھا تو عدلیہ کو بطور ادارہ ایکشن لینا چاہیے تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کمیشن کے لیے اسی حکومت کو معاملہ بھیج دیا جس پر ججز نے الزام لگایا تھا، اور یہ تصدق حسین جیلانی کا شکریہ کہ کمیشن کی سربراہی سے انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ حامد خان نے کہا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ججز نے خفیہ اداروں کی مداخلت کو عیاں کیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ججز از خود نوٹس پر آپ تمام ہائی کورٹس کے جواب پڑھ کر یہی کہیں گے کہ ایجنسیوں نے مداخلت کی، بہتر ہے اسی نقطے سے آگے بڑھیں اور آئینی نکات پر بات کریں۔ جب یہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر ججز کا پیر تک اس کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے، پیر کو مزید سماعت ہوگی۔ 6 ججز کا خط گھوم رہا ہے، ہر جگہ پہ سامنے آ رہا ہے، مداخلت کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس دوران آج کی جو معاملہ تھا، آج کی صورتحال جو تھی، اس تناظر میں جو بات کی جو ججز نے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 5 ججز نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کیا کہا۔ 5 ججز نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہم نے وکیل کی حیثیت سے اپنے پیشے میں عزت، شہرت اور مالی کامیابی حاصل کی، لیکن جب ہم نے جج کا عہدہ قبول کیا تو ہمیں تنخواہ میں کمی کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی یہ ہمارے لیے ایک اعزاز تھا کیونکہ ہمیں عوام کی خدمت اور اس معاشرے کو کچھ لٹانے کا موقع ملا۔ ہم نے یہ آئینی عہدے عاجزی کے ساتھ قبول کیے، یہ جانتے ہوئے کہ انصاف کرنا ایک مقدس ذمہ داری ہے جو ایک امانت ہے اور جس کے بارے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ ججز نے مزید کہا کہ ہم نے جو حلف لیا اس میں وعدہ کیا کہ ہم بغیر کسی خوف یا رعایت یا جانبداری کے انصاف کریں گے، آئین اور قانون کے مطابق ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کرنا صرف اس صورت میں ممکن ہے جب عدلیہ آزاد ہو۔ ہمارا یقین ہے کہ اگر کوئی جج اپنی یا اپنے ادارے کی آزادی چھوڑ دے تو وہ نہ انصاف کی امانت کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ہی عدلیہ کی حرمت کو قائم رکھ سکتا ہے۔ جب عدلیہ کی اخلاقی طاقت ختم ہو جائے تو اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ ہم اس مقدمے سے نہ کوئی ذاتی فائدہ چاہتے ہیں نہ ہی کوئی شہرت۔ اگر یہ صرف ہماری سینئرٹی کا مسئلہ ہوتا تو شاید برداشت کیا جا سکتا تھا، لیکن جو کچھ ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضے اور اس کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ ناقابل قبول ہے۔ آئین کے ہائی کورٹ جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کا نام نہیں، تمام ججز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جج ہونے کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کے دور میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے۔
ہم نے عدالتی آزادی کو بچانے اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے انتظامی کوششیں کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو یہ درخواست دائر کرنا ہماری آخری کوشش بن گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ بطور جج ہمیں اس ملک کے عوام، تاریخ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی الفاظ میں یاد رکھا جائے اور لوگ یہ یاد رکھیں کہ جب حالات مشکل تھے تو ہم آئین، قانون اور عدلیہ کی آزادی کے دفاع میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ یہ ہے 5 ججز کا وہ بیان جس نے جھنجھوڑا ہے، جس نے پوری عدلیہ کو، جوڈیشری کو، وکلا کو، سب کو جھنجھوڑا ہے، پورے سسٹم کو ان ججز کے ان الفاظ نے جھنجھوڑا ہے۔ اثر ہوگا؟ اثر نہیں ہوگا، بے فکر رہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کیس ہے، اس میں جو وہ کہتے ہیں کہ مشین لگانی ہے اور اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے گا، وہ جو بات کریں گے وہ مشین بتا دے گی کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، پھر فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہونا ہے، تو فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ یہ ہوتا ہے جی کسی ویڈیو میں آپ نظر آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اور اس کے فوٹو بنا کے یا ویڈیو بنا کے وہ اس کی فرانسک کروائی جاتی ہے، تو وہی ہے تو اس کو کرانے کے لیے۔ تو وائس میچنگ ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح میں بول رہا ہوں تو میری اور بھی کوئی ویڈیو ہو جس میں بول رہا ہوں تو اس ویڈیو کو اس کے ساتھ ٹیلی کرنے کے لیے کہ اوریجنل وائس ہے بس۔ اب جو جھوٹ اور سچ والا معاملہ ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں کیس ہے، 9 مئی کے کیسز ہیں، اور جو اس کی ویلیو ہے بطور ثبوت وہ کچھ نہیں ہے، یہ ڈسکس ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں آپ کا ایویڈنس وہ ڈسکس ہونا ہے جو آپ نے اپنے گواہ کے ذریعے لائے ہیں، کہ گواہ کیا کہہ رہا ہے۔ گواہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب میں موجود تھا اور میں نے یہ کانسپریسی ہوتے ہوئے دیکھی، کانسپریسی بنتے ہوئے دیکھی، جو باتیں کر رہے تھے وہ سنی کہ یہ کانسپریسی جو ہے وہ تیار کر رہے تھے، سازش تیار کر رہے تھے کہ 9 مئی میں اگر جو عمران خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ اٹیکس کیے جائیں گے، کہاں پہ؟ مختلف تنصیبات پہ، انسٹیٹیوشنز پہ اٹیک کیے جائیں گے۔ تو آپ کے پاس اصل ثبوت تو وہ ہے، وہ ثبوت آپ مطلب یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پروسیکیوشن کے پاس ثبوت کم پڑ گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ جھوٹ سے سچ آپ ٹھیک کروانے چلے ہیں۔ آج بیرسٹر سلمان صفدر نے بھی یہ بات کی لاہور ہائی کورٹ میں کہ آپ جب جو ہے وہ 2 سال ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کو 700 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں، تو اب چلیں آپ جو ہے وہ یہ کروانے کے لیے۔ بہرحال یہ ہونے جا رہا ہے، اس کی ویلیو کوئی خاص نہیں ہوتی۔ جو ٹرائل ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ 26 مئی تک بہرحال یہ رپورٹ جمع ہونی ہے لاہور کی ATC کورٹ میں، اور اڈیالہ جیل میں آئے گی ٹیم، وہ کروائے گی۔ یا اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ کروانے بھی دیتے ہیں یا نہیں کروانے دیتے، یہ جو ہے وہ اب دیکھنے والی بات ہوگی۔ پھر 9 مئی کا جو ٹرائل ہے، آج وہاں اس کی جیل ٹرائل تھا لاہور میں، اس کی سماعت بھی ہوئی ہے، جس میں شیر باؤ پل پر جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں پولیس اہلکار کے بیان پر جرح جو ہے مکمل کر لی گئی ہے۔ وہاں پہ بھی ویڈیوز، آڈیوز وہ انہوں نے کلیکٹ کی تھی، اور اس کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ آئندہ منگل کو مزید جو ہے وہ سماعت ہوگی لاہور۔ 9 مئی کا یہ ٹرائل ہے، 9 مئی کے ٹرائل کے کیسز جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پے رول پہ بات کرتے ہیں۔ پے رول والا جو کیس ہے اس میں جب پاک بھارت ٹینس سچویشن تھی، تناؤ تھا، کشیدگی تھی، جنگ کے اثرات تھے، اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے مسائل ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پر، پے رول کی درخواست علی امین گنڈاپور نے دائر کی تھی۔ اب عمران خان صاحب کو نہیں معلوم یہ پے رول کی درخواست دائر ہوئی ہے، تو بہرحال دائر ہوئی اور اس پہ ہوا کچھ نہیں۔ کل قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سماعت کی تھی، اور ابھی جب ویڈیو میں کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا ہے تو انہوں نے کہا جی ابھی تک کچھ نہیں کیا انہوں نے، اس پہ کیا کرنا ہے، اس پہ آبجیکشن درست رکھنے ہیں، آبجیکشن ختم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ابھی تک کچھ نہیں کیا، یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل کے باہر ملنے گئے تھے فردوس شمیم نقوی، فیصل جاوید، احمد چٹھا، اسامہ حمزہ، اور اس کے علاوہ میاں غوث، رانا عاطف، یہ ممبران ہیں، تو یہ ملنے گئے تھے عمران خان صاحب سے۔ جمعرات کا دن ہے تو ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہ حسب سابق بتا رہا ہوں تو 2.5 بلکہ اس سے زیادہ 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ جمعرات کی ملاقات تو سرے سے ہی ختم جب کی گئی ہے، جب سے ٹرانسفر ججز آئے ہیں تو جو ملاقاتیں ہیں وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ اب اس وقت عدالتیں پوچھتی تھیں، اب یہ ہے کہ عدالتیں پوچھتی بھی نہیں ہیں۔ آخری ہمارا معاملہ ہے یہ اسد علی طور صاحب کا کیس۔ اچھا، بغیر پوچھے، بغیر بتائے، بغیر نوٹس کیے، بغیر بلائے، بغیر سنے، ان کے اکاؤنٹس بلاک، ان کے والدین کے اکاؤنٹس بلاک، ان کی فیملی کے اکاؤنٹس بلاک۔ اب جسٹس سمرو صاحب نے ایک آرڈر پاس کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی نوٹس کیا تھا ہم نے وفاقی حکومت کو
تو اس میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل پیش ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ جو ان کے خلاف ایک انکوائری ہے، انکوائری نمبر ہے 373/224، مطلب 2024، جب وہ 2024 تو یہ 4 اپریل 2024 کو انکوائری شروع ہوئی تھی. تو یہ پینڈنگ ہے جو اسد علی تور ہیں ان کے خلاف، لیکن ریکارڈ کے مطابق ایسا کوئی نوٹس نہیں کیا گیا ان کو، اور بغیر نوٹس کو، بغیر ہیئرنگ کے جو ہے وہ ان کو بلینکٹ ایک جو ہے وہ ان کا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے. اور یہ بلینکٹ وائلیشن عدالت نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 10A کی جو ہے وائلیشن ہے. اور اس کے بعد عدالت نے پورا پرنسپل لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو ایک حقوق ہے ان حقوق کو آپ سلب نہیں کر سکتے، اس طرح آپ جو نہیں کر سکتے. بڑا ریپروڈیوس کیا گیا ہے اور آخر میں ان کے اکاؤنٹس کھولنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فوری طور پر FIA جو ہے وہ یہ اکاؤنٹس کھولے اور 15 دن میں رپورٹ جمع کروائے جسٹس خادم حسین سمرو کی عدالت میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ رپورٹ جمع ہوتی ہے، اکاؤنٹ کھلتے ہیں. اتنی بھی لاقانونیت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.